बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल अक़ल। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब खुदा ने अक़ल को पैदा किया तो उसे क़ुव्वत गोयाई देकर फरमाया आगे आ, वो आगे आई। फिर कहा पीछे हट, वो पीछे हटी। फिर फरमाया अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैंने तुझसे ज़्यादा महबूब कोई चीज़ नहीं पैदा की। मैं तुझको सिर्फ़ उस शख्स में कामिल करूँगा जिसको मैं दोस्त रखता हूँ। मैं तेरे पुख्ता होने पर अम्र नहीं करता हूँ और सवाब देता हूँ। तौज़ी। इस हदीस में बताया गया है कि मदार तकलीफ़ बशरी अक़ल है। जब तक अक़ल पुख्ता न हो, अहकाम इलाहिया का ताल्लुक़ इंसान से नहीं होता। दूसरे यहाँ अक़ल से मुराद ख़ल्क़ तदबीरी नहीं बल्कि तक़दीरी है, यानी बतौर इस्तिआरा तमसीलिया ख़ल्क़ कहा गया है। तीसरे अक़ल सही की तारीफ़ ये है कि जहाँ आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया है वहाँ आगे बढ़े, जहाँ पीछे हटने का हुक्म है वहाँ पीछे हटे। चौथे कमाल अक़ल का मज़हर अंबिया व मुरसलीन और आइम्मा ताहिरीन है, जिनकी अक़ल वक्त पैदाइश ही से कामिल होती है। पाँचवें, खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अक़ल है क्योंकि वो ज़रिया मार्फत बारी ताला है। छठे, यही अक़ल वजह फ़जीलत है तमाम मखलूक पर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जिब्राईल ज़मीन पर आए तो आदम से कहा मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें 3 चीज़ों में से एक के लेने और 2 के छोड़ने का इख्तियार दूँ। आदम ने पूछा वो 3 क्या हैं? जिब्राईल ने कहा अक़ल, हया व दीन है। आदम ने कहा मैंने अक़ल को ले लिया। जिब्राईल ने हया व दीन से कहा तुम वापस जाओ और अक़ल को छोड़ो। उन्होंने कहा ए जिब्राईल, हमारे लिए हुक्म यह है कि हम अक़ल के साथ हैं जहाँ कहीं भी वो रहे। जिब्राईल ने कहा ठीक है और आसमान पर चले गए। इस हदीस से साबित हुआ कि हया और दीन अक़ल के साथ हैं। अगर अक़ल नहीं तो फिर इंसान का वास्ता हया से रहता है न दीन से। खुदा के दीन को छोड़ना इसकी दलील है कि अक़ल रुखसत हो चुकी। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर शख्स का दोस्त उसकी अक़ल है और उसका दुश्मन उसकी जहालत, यानी जो कोई अक़ल रखता है पैरवी हक़ करता है और इस सूरत में दुश्मन की दुश्मनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर अक़ल नहीं है बल्कि जहालत है तो कोई उसे नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। रावी हसन बिन जहम ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा हमारे पास एक ऐसी जमात है कि उनको आपकी मोहब्बत तो है लेकिन वो बात नहीं जो दोस्ती के लायक है, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को मुहक्कमात कुरान से इल्म व यकीन व बसीरत के साथ नहीं लिया। जिस तरह हम इकरार करते हैं इस तरह नहीं करते। क्या वो लोग मोमिन हैं? फरमाया ये लोग उनमें से नहीं जिनकी अदब आमोज़ी खुदा ने की है। अल्लाह ने ऐसे लोगों से खिताब नहीं किया। अक्लमंदों से खिताब करते हुए सूरह हशर में फरमाया है ए बसीरत वालो इबरत हासिल करो, यानी ये कौम सही मानी में मोमिन नहीं बल्कि अहले शक हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो साहिब अक़ल है उसका ईमान हकीकी है, वो दाखिल जन्नत होगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम रोज़े क़यामत अपने बंदों से मुहासबा उसी लिहाज से करेगा जितनी अक़ल उनको दुनिया में दी है। रावी कहता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि फ़लाँ शख्स अपनी इबादत और दीन व फ़ज़ल में ऐसा ऐसा है। फरमाया उसकी अक़ल कैसी है?
میں نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا ثواب بقدر عقل ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد اللہ کی عبادت ایسے جزیرہ میں کر رہا تھا جو نہایت سرسبز و شاداب تھا، بکثرت درخت تھے اور صاف و شفاف پانی۔ ایک فرشتہ ادھر سے گزرا، کہنے لگا یا رب مجھے اس بندے کا ثواب دکھا دے۔ خدا نے دکھا دیا۔ فرشتے کو بالحاظ عبادت کم معلوم ہوا۔ خدا نے وحی کی کہ تو اس کی صحبت میں جا کر رہ۔ فرشتہ بشری صورت میں اس کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد عابد ہوں، مجھے پتہ چلا ہے تیرے مکان عبادت کا دل چاہا کہ تیرے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ پس وہ اس کے ساتھ دن بھر رہا۔ صبح کو فرشتے نے کہا یہ بڑی فرحت کی جگہ ہے، عبادت کے لیے بہت موضوع ہے۔ عابد نے کہا ہاں اچھی ہے، مگر ایک بات خرابی کی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہمارے رب کے پاس کوئی چوپایا نہیں، اگر گدھا ہوتا تو ہم چراتے اور یہاں کی گھاس بیکار نہ جاتی۔ خدا نے فرشتے کو وحی کی کہ ہم اس کو ثواب بقدر اس کی عقل کے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کسی شخص کے متعلق عبادت کا حال معلوم ہو تو یہ دیکھو اس کی عقل کیسی ہے، کیونکہ بدلہ عقل کے مطابق دیا جائے گا۔ راوی عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو وضو اور نماز میں مبتلا وسواس تھا۔ میں نے کہا وہ مرد عاقل ہے؟ فرمایا اس کے پاس عقل کہاں جو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ وسواس جو تیرے دل میں پیدا ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہے گا یہ عمل شیطان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے اپنے بندوں پر عقل سے افضل کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے اور مقیم ہونا بہتر ہے جاہل کے سفر حج وغیرہ کرنے سے۔ خدا نے جس رسول کو بھیجا وہ ازرو عقل کامل تھا، اس کی عقل افضل ہوتی ہے تمام عابدوں کی عقلوں سے، زیادتی عبادات کی وجہ سے، اور وہ اولو الالباب ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ہشام بن الحکم سے مروی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے ہشام، خدا اہل عقل و فہم کے لیے اپنی کتاب میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر میرا کلام سنتے ہیں اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور وہ عقل مند ہیں۔ اے ہشام، خدا نے عقول کے ذریعے سے اپنی حجت کو انسانوں پر تمام کیا اور بیان سے انبیاء کی نصرت اور دلائل سے اپنی ربوبیت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو دریا میں چلتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اور اس سے زمین زندہ کی جاتی ہے، اور ہر قسم کے چوپائے جو اس پر چلتے پھرتے ہیں، اور ہواؤں کا چلنا اور آسمان و زمین کے درمیان بادل کا مسخر ہونا، یہ سب ان لوگوں کے لیے خدا کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اے ہشام، خدا نے ان کو اپنی معرفت کی دلیل قرار دیا ہے
ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مدبر ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان میں عقل مندوں کے لیے خدا کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں شباب کی منزل تک پہنچاتا ہے، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو اور بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں تاکہ تم پہنچو مدت معین تک اور تاکہ تم سمجھو بوجھو۔ خدا مرنے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی آیات تم سے بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ اور فرماتا ہے انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور خرما کے درخت ہیں، ایک تنا کے اور دو شاخوں کے، جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم نے ذائقے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھ والی ہیں۔ اور فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جو تمہارے لیے امید و بیم کا باعث ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین مرنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو صاحب عقل ہیں۔ اور فرماتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ، والدین سے احسان کرو اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور ان کو بھی، اور بدکاریوں کے قریب نہ جاؤ، ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور بے خطا کسی کی جان نہ لو۔ ہاں حق پر قتل کرو تو ٹھیک ہے، میری تم کو یہی ہدایت ہے تاکہ تم عقل مند بنو۔ اور فرمایا آیا تمہارے شریک ہیں تمہارے تمام غلام اور کنیزیں اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، تو کیا تم اس مال کے تصرف میں سب برابر ہو کہ تم ڈرتے ہو؟ کیا تمہیں ان سے ایسا ہی خوف ہے جیسا تمہیں اپنے لوگوں کا حق کو حصہ دینے میں خوف ہوتا ہے؟ پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ ہم عقل مندوں کے لیے اپنی آیات یوں ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ تم اس امر پر راضی نہیں ہوتے کہ تمہارے کنیز اور غلام بغیر تمہارے حکم کے تمہارے اس مال میں تصرف کریں جو ہم نے تم کو دیا ہے، تو خدا کیوں کر اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کے بندے پیروی زن کر کے اس کے کارخانہ قدرت میں تصرف کریں جس میں اس نے کسی کا شریک نہیں بنایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اے حشام، خدا نے اپنی حجت پوری کرنے کے لیے عقلوں اور پیغمبروں کی ہدایت پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے بعد عقلوں کو نصیحت کی اور آخرت کی طرف رغبت دلائی، اس طرح کہ فرمایا نہیں ہے زندگانی دنیا مگر لہو و لعب، البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔